अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि बात महीनों से नहीं, बात सालों तक पहुंच चुकी है कि गज़ा में इंसानी नस्ल कुशी जारी है। बहुत सी इंटरनेशनल कोशिशें की जा चुकी हैं कि इसकी रोकथाम हो, लेकिन इसराइल इस वक्त एक बदमस्त हाथी के तौर पे ऑपरेट कर रहा है। हर तरह की कोशिशों को वो नाकाम बनाता चला रहा है। अब जो एक फ़ाइनल कोशिश अब तक की जो सामने आई है वो ट्रंप का 20 नकाती एक प्रपोज़ल है, एक मंसूबा है, प्लान है। आज की वीडियो में हम उस पर बात करेंगे कि जिसमें बुनियादी तौर पे हमारी बात ये होगी कि इसके कुछ पॉजिटिव पहलू क्या हैं, इसके नेगेटिव पहलू क्या हैं, इस्लामी दुनिया का क्या रिस्पांस है और क्या वाकई ही इससे वो अमन आ सकता है जिसकी लोग तवक्को कर रहे हैं। तो चलते हैं सबसे पहले इसके जो की या कलीदी मुदरजात हैं उनकी तरफ। कलीदी निकात इसके ये हैं कि एक इमीडिएट सीज़ फायर होगा फौरी तौर पे जब ये सारी पार्टियां इसको मान जाती हैं। उसके साथ ये कि एड अंदर जाएगी, मेडिसिन और जो स्टेबिलिटी है फौरी तौर पे वो आना शुरू होगी। जो इसराइल के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनी मज़ाहमतकार हैं, वो तंजीम जिसका नाम ले तो यूट्यूब वगैरह को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप समझ रहे हैं मैं किन की बात कर रहा हूँ, कि वो मज़ाहमतकार वो अमली तौर पे वहाँ की सियासत वगैरह से बेदखल कर दिए जाएंगे। और ये कि अगर वो हथियार डालते हैं तो एक आम उनके लिए एमनेस्टी, एक आम माफ़ी का भी इसके अंदर ज़िक्र है। और साथ ये कि जो फ़लस्तीन की अथॉरिटी है, यानी कि जो वेस्ट बैंक के अंदर है, मगरबी किनारे के अंदर है, उसके हाथ में बहुत सी फेजेस के बाद चार्ज दिया जाएगा। और जब वो अपनी रिफॉर्म को पूरा कर लेंगे तो उसके बाद फिर पॉसिबिलिटी है कि एक दो रियासती हल की तरफ भी जाया जाएगा। ये हैं इसके चीदा चीदा नकात। लेकिन इन चीदा चीदा नकात के अंदर बहुत कुछ है जो आगे हम चल के बात करेंगे कि जिससे ये मामला और, यानी हम चाहते हैं कि खुल के सामने आए कि इट्स नॉट सिंपल द केस के एक डॉक्यूमेंट बन गया है, ये इसके नकात हैं, सब पे अमल हो जाएगा। मैं ये पॉजिट कर रहा हूँ स्टेज पे कि ये बहुत हद तक नाकाबिले अमल है। बट लेट्स गो टू द मुस्लिम रिस्पॉन्स। इस्लामी दुनिया में रिस्पॉन्स बहुत ही मिक्स्ड आया है। दो सतहों पे मैं बात कर रहा हूँ, एक सतह हुकूमत वर्सेस अवाम और दूसरा रियासत बमुकाबला रियासत। यानी कि जो मजमूई तौर पे अगर हम रियासतें देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं। बहुत से मिडल ईस्ट के मुल्क हैं, सऊदी अरब उनको लीड कर रहा है और बहुत से और ममालिक हैं जिन्होंने इसको वेलकम किया है। पाकिस्तान ने इसको वेलकम किया है, इवन जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी है उन्होंने इसको वेलकम किया है कि ये बहुत अच्छा प्लान है। तो हमें एक मोमेंटम नज़र आ रहा है इस्लामी मुल्कों की तरफ से कि वो इसको इंडोर्स कर रहे हैं। नाउ जब मैं कहता हूँ कि इस्लामी मुल्कों की तरफ से तो मेरी मुराद है कि इंटरनेशनल रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो मुल्कों की जो हुकूमतें हैं वो कह रहे हैं, ऐसा कह रही हैं। लेकिन क्या अवाम की विल रिफ्लेक्ट कर रही है उनकी इस बात में, ये एक डिफरेंट कहानी है। और अभी तक जो सोशल मीडिया पे जो डिस्कोर्स इकट्ठा हुआ है उसको अगर देखें तो ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है कि जो अवाम हैं मुसलमानों मुल्कों के, वो इसको पसंद बिल्कुल भी नहीं कर रहे, इसके से इख्तलाफ रखते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो मुसलमान मुल्क हैं, जो ममालिक हैं, रियासती सतह पे जो ऑपरेट कर रहे हैं, वो इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वेल, दो तीन वजूहात हैं उसकी। एक तो वजह यह है कि मुसलमान मुल्क ये समझते हैं कि वो जो रिवियरा कॉन्सेप्ट था कि यहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कोई एक छोटी सी एक स्टेट बनाई जाए, लोगों को यहाँ से बज़ोर ताकत निकाल दिया जाए, या और मुसलमान मुल्क हैं वो इनको ले लें और उसके बाद फिर यहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म का एक जगह बनाई जाए, ज़मीन पे छोटी सी जन्नत बनाई जाए। ट्रंप का बेसिकली वो आइडिया था और वो किसी को भी अच्छा नहीं लगा, स्वाय पाकिस्तान में सर्टन एक एलिमेंट है ऐसा पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के बाहर हैं, उन्होंने कहा कि हाँ भाई मुवाख़ात वगैरह हो जाइए वगैरह। वो एक ज़ायनिस्ट आइडिया की थोड़ी सी मुसलमान ममालिक में ना होने के बराबर कुछ लोगों ने उसको आइडिया को तक़वियत दी। बाय एंड लार्ज सब ने इसको रिजेक्ट किया। फ़लस्तीन में, फ़लस्तीन से बाहर, मुस्लिम ममालिक में, इवन गैर मुस्लिम दुनिया में इसको रिजेक्ट किया गया कि ये कोई तरीका नहीं है। आप पॉपुलेशन को रिप्लेस नहीं कर सकते, दूसरे मुल्कों को ये नहीं कह सकते कि आप इनको ले लें। तो अब मुसलमान मुल्क इसलिए इतना ज़्यादा खुश हैं कि ट्रंप ने उस आइडिया को ड्रॉप कर दिया है, अब एक नए आइडिया के साथ लेके आ गया है। क्यों खुश हैं मैं नहीं कह सकता, इसलिए कि एक बड़ी एक पुरानी एक मुहावरा है कि अगर आप किसी को मौत दिखा के बुखार पे राज़ी कर लें तो ये आपने बुरा काम किया, अच्छा नहीं किया है, क्योंकि उसको बुखार भी नहीं होना चाहिए। तो अब जो उन्होंने किया है उस पर आगे हम चल के बात करेंगे इसकी ज़्यादा तफसील के साथ कि एग्जैक्टली अचीव क्या किया है। मैं भी एक्सप्लेन करूँ कि मुसलमान मुल्क क्यों इतने इंथुजियास्टिक हैं, पाकिस्तान पर्टिकुलरली क्यों इतना इंथुजियास्टिक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान कोई अचानक ज़्यादा इंथुजियास्टिक हो गया है, बिकॉज जब तक आप पीछे जाएँ पिछली कई हुकूमतों में तो आपको एक कंसिस्टेंट नज़र तो आएगा कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ये जो टू स्टेट सोल्यूशन है, दो रियासती हल है, इसकी तो हम बात करते हैं। इमरान खान साहब से स्टार्ट करें, वो भी यही बात कहते थे। उसके बाद जो काकड़ साहब आए थे, मैं ख़ुद उस वफ़द का हिस्सा था जो फ़लस्तीन के मामले में उनसे मिलने गया। मैं यानी कि ऐनी शाहिद इस तरह से कि वो बात उस महफ़िल में कही गई। बहुत सी 5-7 लोग थे, हम ज़्यादा लोग नहीं थे, जिसमें उन्होंने ये बात, और ये उनसे हमने पूछा था कि वो कह चुके थे कि दो रियासती हल, तो उस पर उन्होंने कहा जी आप पता कर लें उनके मज़ाहमतकारों से, वो भी यही बात कह रहे हैं।
उनका भी ये नज़रिया था। उसके बाद हमारे पास अभी शहबाज शरीफ साहब हैं, वो भी यही बात कर रहे हैं। तो ये यानी कि हुकूमती लेवल पे तो बहुत ही अरसे से हमारी जो हुकूमतें हैं वो एक ही बात कहती चली आ रही हैं। बट नाउ चूँकि हमारे पास एक क्लियर मंसूबा है, इसको इतना जल्दी क्यों शहबाज शरीफ साहब ने एक्सेप्ट किया? मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इसको एक्सेप्ट करने की वजह ये थी कि पाकिस्तान इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो एक आइसोलेशन में चला जाए, जबकि बहुत से मुसलमान मुल्क हैं इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान अपने आप को एक कता ताल्लुक उनसे कर ले, पर्टिकुलरली वो मिडल ईस्ट के मुल्क जो पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स में बढ़ा रहे हैं। सऊदी अरब ने तो बाज़ाब्ता मुआहदा कर लिया है। तो ऐसे माहौल में पाकिस्तान अपने आप को डिस्टेंस पे लेके जाइए, पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं ना। इसको कहते हैं प्रैग्मेटिज्म ओवर आइडियोलॉजी, यानी कि जो चीज़ एक अमली तौर पे सामने मौजूद है, एक रियलिटी के तौर पे मौजूद है, उसके सामने एक आपका नज़रिया है, तो आप नज़रिए को पीछे कर देते हैं, उस ग्राउंड रियलिटी को आप आगे कर देते हैं। तो पाकिस्तान के ये एक वजह है कि पाकिस्तान इस सारे बहाव में बह रहा है। अ, मैं अपने एनालिसिस इस पे कि ये ठीक है या गलत है देने से पहले मैं एक चीज़ जो बहुत ही डिस्टर्बिंग है शहबाज शरीफ साहब की ट्वीट में, वो एक पर्टिकुलर पैसेज है उनका जो आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, जिसमें वो फ़लस्तीनी जब जिक्र करते हैं फ़लस्तीन का तो कहते हैं पैलेस्टीनियन पीपल, और जब इसराइल का जिक्र करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कहते हैं इसराइली पीपल नहीं कह रहे। अब ये एक सटल चीज़ है, ये चीज़ जहन में रखें कि जो सफारती आदाब हैं ये उनका एक तकाजा है, उसके पीछे एक रवायत है कि एक एक लफ्ज़ को बड़ा केयरफुली चूज़ किया जाता है। इसराइल के लिए एक रियासती इस्तिलाह इस्तेमाल करना, इसराइल, और फ़लस्तीन की जब बारी है तो फ़लस्तीनी रियासत कहना या फ़लस्तीन कहना, उसके बजाय फ़लस्तीनी लोग कह देना, ये इम्प्लाई करता है कि वो फ़लस्तीनी लोगों को स्टेटलेस मानते हैं और इसराइल को एक स्टेट मान रहे हैं। तो यही तो पाकिस्तान का पिछले 78 साल से एक क्लेम है कि हम पर इसराइल को रियासत नहीं मानते। ये एक बहुत ही तकलीफ़ देने वाला जुमला है, और मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को इसको देख के इसको इम्प्रूव भी करना चाहिए, इसलिए कि ये हमारी ओवरऑल जितनी हमारी पॉलिसी है ये उसके ख़िलाफ़ है। कि अगर आपने एक तरफ फ़लस्तीनी लोग कह दिए, दूसरी तरफ आपने इसराइल को एक रियासत तक तस्लीम कर लिया, तो क्या हमारी पॉलिसी है कहाँ पे फिर? क्या है पॉलिसी हमारी? तो ये एक पर्टिकुलर उसमें जुमला। अब ये बात ठीक है या गलत है कि इस्लामी मुल्क इसके साथ सारे इकट्ठे हो रहे हैं, और मेरा व्यू है इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्यों गलत है? वेल, अभी हमने बात की है आइडियोलॉजी ओवर प्रैग्मेटिज्म की, कि ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ ऐसी हो जाती हैं कि आपको अपने नज़रिए पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है। प्रॉब्लम ये है कि अगर तो मुसलमानों के पास कुछ भी ना हो तो वो कहें हम अपने नज़रिए पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो चलिए ठीक है, बात समझ में आने वाली है। लेकिन इससे ज़्यादा एक प्रैग्मेटिक सोल्यूशन मौजूद है, जिसका मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि ऑन एन एवरेज 10,000 फौजी पर मुल्क, जो कम अफोर्ड कर सकता है वो कम, जो ज़्यादा कर सकता है वो ज़्यादा, लेकिन 10,000 की एवरेज मेंटेन करें। जब 5.5 पौने 6 लाख की फ़ौज तैनात हो इसराइल के गिरदोनवा में, जिसमें मिस्र भी है, इराक भी है, सीरिया है, जॉर्डन है, उन एरियाज़ में हो, तो कोई मुसलमान गरीब भी नहीं है कि वो उनका खर्चा पानी वहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ये पाएंगे, या कोई लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है। ये मसला ऐसे हल होता है, कोई इशू नहीं है। इसराइल कुछ जितना मर्जी जोर लगा ले, अमेरिका जितना मर्जी जोर लगा ले, कुछ भी नहीं होगा सिवाय इसके कि मुसलमान मुल्क एक टाइम लाइन दें कि यहाँ तक है, फौरी तौर पे आप इसराइल अपनी फौजें बाहर निकालेगा। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद हमारी अगली टाइम लाइन है कि जो नेगोशिएशन वगैरह वो सारी स्टार्ट हों, जाहिर सी बात है प्रोग्रेसिव तरीके से करेंगे। नहीं तो हम जो भी फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। ये है इसका असल तरीका, ये इसका असल तरीका है। लेकिन ये मर्ज़ वाहन के मरीज़, अब इनके पास बेस्ट चीज़ यही रह गई है कि चलो यार, इससे कम ये है कि लड़ाई तो ख़त्म हो रही है ना, कम से कम ये है कि 60-65 हज़ार शहादतें हो गई हैं, मज़ीद तो नहीं होंगी। तो ये इस चीज़ पर राज़ी हो के बाकी सारी चीज़ को ये छोड़ रहे हैं। ये गलत है, ये वो चीज़ है जिसका हिसाब देना है। तो ना कुछ होना तो एक और चीज़ है, इतना कुछ होने के बावजूद आप ये ना अचीव कर सके, ये तो कोई बात ना हुई, कोई बात ना हुई है। तो बहरहाल ये है मुस्लिम रिस्पॉन्स, इस पर मिक्स्ड है। कोई कन्फर्मेशन किसी तरफ से कोई ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है कि कहे कि हाँ ये मजमूई तौर पे मुसलमानों का ये रिस्पॉन्स है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं कि इस प्लान की जो टेक्निकल आस्पेक्ट है उसकी तरफ, कि इसके अंदर क्या गलतियां हैं, क्या कोताहियां हैं। तो मैं स्पेसिफिकली फोकस करना चाहूँगा इसके अंदर जो इनकन्सिस्टेंसीज हैं। और इनकन्सिस्टेंसीज से मेरी मुराद ये नहीं है कि इसके जो नताइज बरामद होंगे वो मुतसादम होंगे। मेरी मुराद है कि इसके जो नकात हैं वही मुतसादम हैं। मिसाल के तौर पे इसमें एक जगह पे ये लिखा हुआ है कि जो मज़ाहमतकार हैं फ़लस्तीन के, उन्होंने हथियार डालने हैं, उन्होंने ये बात माननी है, और 72 घंटे के अंदर अंदर ये सारा कुछ होना है। और उसके बाद फिर जो पहली जो विड्रॉल है इसराइली फ़ौजियों का, वो इस तरह से होगा कि वो जहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त, वो 3 लाइन्स में उन्होंने बताया है, वो लाइन जो है वो पीछे चली जाएगी। तो ये पहले हम देखते हैं कि जनाब कोई 72 घंटों के अंदर, यानी कि वो मज़ाहमतकारों के ऊपर ये बाइंडिंग कर रहे हैं इस चीज़ को।
قطع نظر اس چیز کے کہ ان سے کوئی ان کو مشاورت میں حصہ نہیں ان کو دیا گیا، لیکن ان کے اوپر یہ بائنڈنگ کر دی کہ انہوں نے ماننا ہی ماننا ہے۔ لیکن پھر اسی معاہدے میں ایک اور جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ مزاحمت کار اس بات کو نہیں مانتے تو جہاں جہاں ان کا اثر رسوخ نہیں ہے وہاں پہ ہم امداد وغیرہ پہنچائیں گے، باقی ساری چیزیں کریں گے۔ تو کیا ان کو ماننا ضروری ہے یا نہیں ضروری ہے، کوئی نہیں پتا۔ یہ اس کے اندر ایک ایسی کانٹرڈکشن ہے جس کو دونوں پارٹیاں اپنے فیور میں لے سکتی، تینوں پارٹیاں تو ہوگی نا، امریکہ بھی ہو گیا، اسرائیل بھی ہو گیا اور غزہ بھی ہو گیا۔ پھر اس معاہدے میں لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل اینیکس نہیں کرے گا، یعنی کہ وہ کسی طرح کا اس کا کوئی ضم نہیں کرے گا وہ غزہ کو، یا اس کے جو سیکورٹی معاملات وغیرہ ہیں اس سے وہ پیچھے ہٹ جائے گا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو سیکورٹی پیرامیٹرز ہیں وہ اسرائیل کے ہاتھ میں رہیں گے۔ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ ضم نہ کرنے کا یعنی اس کو اینیکس نہ کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ اپنے معاملات میں آزاد ہے، وہ کچھ بھی کرے، لیکن جو سیکورٹی پیرامیٹرز ہیں وہ ابھی بھی اسرائیل کے ہاتھ میں ہے، تو وہ آزاد ایگزیکٹلی کس چیز پہ ہے؟ تو مطلب تو یہ نا کہ اسرائیل ہی طے کر رہا ہے کہ وہ کس حد تک آزاد ہیں، تو پھر آپ نے اینیکس کیا یا اینیکس نہ کیا، what difference would that make؟ ایسے ہی اس میں ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ جو مزاحمت کار ہیں جب وہ ہتھیار ڈالیں تو ان کو معاشرے میں دوبارہ سے ری انٹیگریٹ کیا جائے گا، ایک جنرل ایمنسٹی دی جائے گی۔ ساتھ ہی ایک اور جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ سیاسی طور پہ ایکٹیو نہیں ہوں۔ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ آپ معاشرے میں جب کسی کو انٹیگریٹ کرتے ہیں تو معاشرے کے ہر پہلو میں انٹیگریٹ کرتے ہیں نا، کہ وہ کاروبار کر سکیں گے، وہ ٹریول کر سکیں گے، وہ جاب کر سکیں گے، وہ سیاست کر سکیں گے۔ تو یہ ایک عجیب و غریب تضاد ہے، اور یہ میں اس لیے میں اس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ ایک کنوینئنس بیسڈ فیس سیونگ ایک ڈاکومنٹ لگ رہا ہے کہ ابھی اس سے جو وہاں پہ نسل کشی ہو رہی ہے وہ رک جائے، بعد میں اس میں اتنی الاسٹیسٹی ہے کہ جو اسے چاہے اپنی طرف جیسے مرضی کھینچ دے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آرگیوبلی جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو پروگریسو سٹیپس اس میں بتائے گئے ہیں کہ کس طرح سے غزہ کو خود مختار کیا جائے گا، آزاد کیا جائے گا، لیکن دوسری طرف اس کے اوپر ایک بورڈ بھی ہے، بورڈ آف پیس، جو کہ ٹرمپ کی سربراہی میں کام کرے گا، اور ٹونی بلیئر وغیرہ لوگوں کا بھی نام اس میں آ رہا ہے۔ تو یہ چیز اس حوالے سے ڈسٹربنگ ہے کہ جیسے وہ میپ اسرائیل کی جو ریٹریٹ ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو بارڈر ہے غزہ کا وہاں پہ ایک بفر زون نظر آ رہا ہے۔ یہ جو کانٹرڈکشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اس سے یہ لگ رہا ہے کہ اسرائیل ایک صرف جو فزیکل انٹریکشن ہے اس میں بفر زون کی بات نہیں کر رہا، بلکہ مجموعی طور پہ غزہ کے معاملات کو اس نے کیسے ایڈریس کرنا ہے اس میں بھی ایک بفر کریٹ کر رہا ہے کہ براہ راست اس کو اب فلسطین سے یا غزہ سے ان دس کیس انٹریکٹ نہ کرنا پڑے، بلکہ ایک اور پارٹی آ جائے جو غزہ اور اسرائیل کے درمیان آپریٹ کر رہی ہو، یعنی ڈیوائڈ اینڈ کنٹین۔ ایک ایسی عجیب و غریب یہ ہے ایک اسٹریٹجی انہوں نے یہاں پہ ڈیوائز کی ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ ہی دھو لیے ہیں ایسے کہ اب اگر کوئی مثال کے طور پہ غزہ میں اگر مزاحمت ہوتی ہے تو وہ اس بورڈ کے بھی خلاف ہوگی جس کے اندر برطانیہ کی ایک ممبرشپ بھی ہے، اور وہ عام ممبر بھی نہیں ہے، وہ کوارٹیٹ جو پہلے فلسطین اسرائیل کو معاملات کرنے والا جو ایک انٹرنیشنل ادارہ بنا تھا، ٹونی بلیئر از پارٹ آف دیٹ، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ٹرمپ جو ہے وہ خود بھی بیٹھا ہوا ہے۔ تو ان ادر ورڈز وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو بھی اب فلسطینیوں سے کرانا چاہتے ہیں کرائیں گے، لیکن اس کی جو مینجمنٹ ہے اب وہ چلی گئی ہے اس کے ہاتھ میں، ٹرمپ کے ہاتھ میں۔ وہ آزادی کہاں ہے ایگزیکٹلی ان کی اس کے اندر؟ پھر اس کے بعد وہ اگلی آزادی جو ہے، ایک تو ہوتی ہے نا کہ آپ کے اندر یہ ایک لبرٹی ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک سوورن کنٹری ہیں، دوسری ہوتی ہے آپ کی اکانومی کی آزادی۔ اس کے اندر جو الفاظ استعمال کیے گئے معاہدے کے کہ وہ جو میریکل سٹیز بنائیں گے، جیسے دبئی وغیرہ جیسے بنا ہوا ہے، یا ابو دھابی بنا ہے، یا اور ایسے بڑے زبردست شہر بنے ہوئے ہیں مڈل ایسٹ میں، ان لوگوں کو یہاں پہ بلایا جائے گا، اور اس میں ساتھ انویسٹمنٹ کا بھی ذکر ہے۔ اب انویسٹمنٹ کا ذکر ہے تو وہ تو فور پروفٹ ہوتی ہے، تو اٹ سیمز لائک کہ جو ویسٹ کا گھسا پیٹا جو ایک اکنامک ماڈل ہے جس نے خود ویسٹ کی اپنی 70-80 سال میں چیخیں نکال دی ہیں، شاید اس کو یہاں پہ لے کے آ جائیں تو اکانومی آپ کی کسی اور کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے۔ جب اکانومی آپ کے ہاتھ میں چلی جاتی، کسی اور کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے، تو آپ کی جو پالیسی جتنی ہے مجموعی طور پہ جو فورن پالیسی ہے مثال کے طور پہ وہ چلی جاتی ہے۔ اینڈ آئی انڈرسٹینڈ کہ غزہ کی آزاد فورن پالیسی نہیں ہے، وہ ایک پوری اسٹیٹ کا حصہ ہم اس کو پرسیو کرتے ہیں جو فلسطینی اسٹیٹ ہے، لیکن یہاں پہ تو اسپیسیفکلی ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ کوئی لانگ ٹرم آزادی والا پلان کسی اعتبار سے لگ نہیں رہا۔ پھر اس میں انٹرفیتھ ڈائلاگ کی بات کی گئی ہے کہ ایسے کوئی تعلیم ہو، ایسی کوئی بات ہو کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیں، یا ساری پارٹیز ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیں۔ دا پرابلم از کہ جو پیلسٹینین اتھارٹی ہے وہ تو ایک سیکولر ادارہ ہے، پی ایل او ایک سیکولر ادارہ ہے، ان کا تو اسرائیل سے کوئی ایسا مسئلہ ہے نہیں، وہ تو بہت سی چیزیں ان کی ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہیں۔ مسئلہ تو غزہ کا ہے، تو غزہ کے لوگ 2006 کا الیکشن ہمیں یہ بتاتا ہے، اور اس کے بعد کے بھی جو انڈیکیٹرز ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جب بھی وہاں کے مزاحمت کار الیکشن لڑیں وہ الیکشن جیتیں گے۔ تو آپ ان سے ڈائلاگ نہیں کریں گے تو ڈائلاگ آپ کی انٹرفیس کس سے کریں گے؟ مسئلہ تو ان کو ہے نا، وہ اسلامک اسکیٹولوجی کی بنیاد پہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، تم لوگ غاصب ہو، تم لوگ چلے جاؤ۔
اسرائیلیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہماری اسکٹولوجی یہ کہتی ہے کہ ہمارا علاقہ ہے، اگرچہ انہوں نے اس کو پروو کرنا کہ ان کا علاقہ ہے، وہ جو یہ اشکنازیز جو آئی ہوئی یورپ سے، ان کی بات نہیں ہو رہی، لیکن انہوں نے جیسا بھی یہ کلیم تو انہوں نے کر لیا۔ تو اب جن کی آپس میں ایشو ہے، ان میں سے آپ کہتے ہیں کہ وہ آپس میں گفتگو کریں گے، لیکن ایک پارٹی گفتگو کرے گی نہیں، اس کو ہم کسی چیز میں شامل ہی نہیں کریں گے۔ آئی مین دس از کمپلیٹلی نان سینس۔ اور جیسے ٹرمپ کا ایک دماغ ہے نا کہ جس کے اندر اتنی انکنسسٹنسی پائی جاتی ہے، وہی یہاں پہ پائی جا رہی ہے۔ بٹ لیٹس موو آن ٹو سم ادر آسپیکٹس، مثال کے طور پہ کہ اس معاہدے میں کیا کوئی اچھی چیز بھی ہے؟ نہ، بہرحال یہ ایک ڈاکومنٹ ہے جس میں بہت سے ممالک شامل ہیں، گارنٹور شامل ہیں، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ مکمل طور پہ یہ ایک فضول ڈاکومنٹ ہو، کچھ نہ کچھ تو اس میں اچھا ہوگا۔ تو اب کمپیئر کرتے ہیں اس ویڈیو کے سیکشن میں کہ اس میں اچھی باتیں کیا ہیں، پھر اگلے میں کہ اس میں غلط باتیں کیا ہیں، اور اس کے بعد پھر کہ اوور آل کون سی لسٹ کس کو آؤٹ وے کرتی ہے۔ اب اس میں کیا اچھی باتیں ہیں؟ جو میرے پاس لسٹ ہے وہ یہ ہے کہ امیڈیٹ سیز فائر ہوگا، بلڈ شیڈ اوبیسلی رکے گا، جو پرزنر ہیں بہت زیادہ جو فلسطینی وہاں پہ ہے ان کو آزادی ملے گی، اوبیسلی جو اسرائیلی ہاسٹیجز ہیں ان کو بھی، اب فلسطینیوں نے اس لیے تو نہیں ہاسٹیج پکڑے ہوئے تھے کہ ساری زندگی ان کو اذیت دینی ہے یا ان کو مارنا ہے، ایسا ایویڈنس بھی نہیں کہ انہوں نے کبھی ان کو اذیت دی ہو، لیکن وہ ایک بڑے مقصد کی اچیومنٹ کے لیے ان کو پکڑا تھا، تو ان کے اگر وہ مقصد حل ہوتا ہے تو ان کا ریلیز، اس کے ساتھ ایک میسو ایڈ ہے، جو ہاسپٹلز ہیں ان کے دوبارہ سے ریکنسٹرکشن ہے، ادویات ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، بیکریز، پانی، میڈیسن، یہ ساری چیزیں وہاں پہ دوبارہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں، اور اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، شور، اس کے اندر انٹرنیشنل گارنٹی ہے، یعنی کہ آئی ایس ایف یا انٹرنیشنل اسٹیبلٹی فورس، ایک گلوبل اوورسیٹ وہاں پہ آ جاتی ہے، اسرائیل اس کو اینیکس نہیں کرے گا، یہ بھی اس میں بات کہی گئی ہے، اور ایک فیزڈ بیسڈ اپروچ ہے جس کی اسٹیپ بائی اسٹیپ امپلیمنٹیشن، یہ اس کے کچھ پازیٹیو چیزیں ہمیں بظاہر نظر آتی ہیں، وہ کتنی امپلیمنٹیبل ہیں یہ ایک اور چیز ہے، لیکن فوری طور پہ اس کا یہ فائدہ ہوگا۔ اب چلتے ہیں جو آرگومنٹس اس کے خلاف جاتے ہیں وہ کیا ہیں۔ سارے انالیسس کرنے کے بعد جو میری لسٹ بنائی ہے کہ یہ اس کے خلاف کیا آرگومنٹس ہیں، اور وہ لسٹ کچھ اس طرح سے جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ غزہ کو ایک انٹرنیشنل پروٹیکٹریٹ ہے اس کے حوالے کر دیا جائے گا، یعنی کہ ٹرمپ کا بورڈ ہو گیا، اور اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلٹی فورس ہے وہ وغیرہ، یہ جتنے لوگ ہیں یہ ایک مطلب باہر کے لوگ ہیں جو آ کے غزہ کے لیے آپریٹ کریں گے، غزہ کے بہاف پہ آپریٹ کریں گے۔ اس میں وہ جو آزادی کا کانسیپٹ ہے، سوورینٹی کا ہے، وہ انڈرمائن ہوتا ہے۔ دوسرے جو مزاحمت کار ہیں ان کی میس لوکل سپورٹ ہے اس کے، لیکن اس کے باوجود ان کو اس میں سے باہر نکال دیا گیا، اور جو ٹرانزیشنل گورننس کی بات کی ہے اس پہ کوئی ٹائم لائنز نہیں ہے کہ یہ کب ہوگا، ایک اوپن چھوڑ دیا، یعنی کہ جیسے فوکس لگ رہا ہے کہ صرف ہے کہ ابھی جنگ بندی ہو جائے، جو کہ بذات خود بہت اچھی بات ہے، لیکن جو لاسٹنگ پیس کی بات کی جاتی ہے، ایٹرنل پیس وغیرہ کی بات کی جاتی ہے، اصطلاحات میڈیا میں استعمال کی جا رہی ہیں، اس کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ٹائم لائنز نہیں ہے۔ دین وی ہیو مور کہ اس میں ویسٹ بینک کو ٹوٹلی اومٹ کر دیا گیا ہے، ٹوٹلی۔ یہاں جو مزاحمت کار ہیں ان کو اومٹ کرنے کی سمجھ نہیں آتی کہ مسئلہ جن کا آپ کے ساتھ ہے ان کو آپ نے سائڈ پہ کر دیا، باقی سب سے آپ نے راضینامہ لے لیا ہے، ایک ایشو۔ لیکن جسے آپ نے راضینامہ لیا ہے، مثال کے طور پہ پیلسٹینین اتھارٹی، ان سے آپ نے غزہ کے حوالے سے تو راضینامہ لے لیا ہے، لیکن ان کا اپنا جو ایشو ہے اس کو آپ نے چھوڑ ہی دیا، جو ویسٹ بینک ہے، یعنی ہمارے لیے وہ ایک ایشو ہے، لیکن جو اس وقت جیوگرافیکل سیگریگیشن ہے میں اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ جو غزہ کی مینجمنٹ ان کے پاس تو نہیں ہے، لیکن ان غزہ کا معاملہ آپ ان سے ڈسکس کریں، لیکن ویسٹ بینک کا معاملہ آپ ان سے ڈسکس نہ کریں، ڈزنٹ میک اینی سینس ایٹ آل۔ پھر اس میں ایک بات اگرچہ جو ہے وہ ایک 2 اسٹیٹ کی بہت جگہ پہ کی گئی، لیکن یہاں پہ جو شفٹ ہے وہ غزہ کا نظر آتا ہے، 2 اسٹیٹ کا نظر نہیں آتا کہ اس میں کوئی ذکر ہے۔ وہ اچھی بات ہے، بری بات ہے، اس پہ ہم آئیں گے لیٹر کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، کیا صورت ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو کلیم کرتے ہیں جگہ جگہ، شہباز شریف صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا، 2 اسٹیٹ سولوشن، باقی بندہ اس میں تو 2 اسٹیٹ والا کوئی سچ کوئی اتنا ہے کہ ایک گڈ فیتھ میں اگر پیلسٹینین اتھارٹی اپنی ریفارم کو مکمل کرتی ہے تو پھر ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ ہم اس طرف جائیں، لیکن گڈ فیتھ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جب بھی آپ اس معاہدے کو توڑنا چاہیں، آپ نے صرف الزام لگانا ہے کہ وہ گڈ فیتھ پہ آپریٹ نہیں کر رہے ہیں، بات ختم ہو جائے گی۔ کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے اس کی، کوئی نہ ٹائم لائن ہے، نہ اس کے کوئی آبجیکٹیو اسٹینڈرڈ ایسا طے کیا گیا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس سے جو ایک پیلسٹینین اسٹیٹ کا پروجیکٹ ہے وہ سارے کا سارا اس میں بیری ہو سکتا ہے، اس میں وہ دفن ہو سکتا ہے، اس لیے کہ سارا فوکس ان چیزوں پہ رہ جائے گا، اس کی غزہ کی اسٹیبلٹی پہ رہ جائے گا، غزہ کی اکانومی پہ رہ جائے گا، اور غزہ کی وہ خود کو فری کہیں گے نہیں کہیں گے اس چیز پہ رہ جائے گا۔ اوور آل جو ہمارا ہے وہ تو اس کا اس میں ذکر ہی نہیں ہے کہ جو فلسطین کی آزادی ہے، ان مجموعی طور پہ لوگوں کی آزادی ہے، اس کا ذکر نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں ہم 2 اسٹیٹ سولوشن جس کی بہت زیادہ بات کی جاتی ہے اس طرف۔ کویسچن نمبر 1 کہ آئیڈیلی عالم اسلام کیا چاہتا ہے، انسانی حقوق کے مطابق کیا ہونا چاہیے، بین الاقوامی قوانین کے مطابق کیا ہونا چاہیے؟ آنسر از ویری سمپل، 1 اسٹیٹ، ایک اسٹیٹ ہونی چاہیے۔ دنیا کے 3 بڑے مذاہب، 2 آبادی کے لحاظ سے، اور ایک آبادی اتنی نہیں ہے لیکن بہرحال دنیا کی ہسٹری میں اس کا ایک ذکر ہے، یعنی کہ یہودیت، یہ تینوں کلیم کرتے ہیں کہ وہاں پہ ان تینوں کے اسٹیکس ہیں۔ کوئی اس میں بری بات نہیں ہے کہ ایک ہی ملک بنے اور تینوں
جو مذاہب کے لوگ ہیں وہاں پہ رہیں، مسلمان بھی رہیں، یہودی بھی رہیں، عیسائی بھی رہیں، کوئی اس میں بری بات نہیں ہے. یہ سب سے آئیڈیل سولوشن ہے. جو پولیٹیکل اس کے ملک کا جو سیٹ اپ ہوگا وہ کس طرح کا ہوگا، وہ دنیا کے کئی ملکوں میں اور چل رہا ہے جہاں پہ مختلف مذاہب کے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، ایون مختلف فرقوں کے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں. کس طرح سے اس کے اندر پاور کو میک شور کیا جاتا ہے کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو. یہ تو ایک آئیڈیل چیز ہے جو ہو سکتی ہے. لیکن اگر وہ نہیں ہو رہی تو پھر 2 اسٹیٹس، کیونکہ دوسری پاسبلٹی وہی ہے کہ فلسطین کی حاکم بدہن اسٹیٹ رہے ہی نہ، تو اس کو تو کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. تو پھر جو ایک وائبل پوزیشن رہ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم ایک فلسطینی ریاست رہے. اب یہ بات کون کہہ رہا ہے کہ ایک فلسطینی ریاست وہاں پہ رہے؟ مجموعی طور پہ ساری زمین اس کے پاس نہیں، لیکن ایک سگنیفیکنٹ پورشن ان کے پاس رہے. یہ جو پیلسٹینین اتھارٹی ہے یہ بات کہہ رہی ہے بڑے عرصے سے کہ ہمیں یہ قبول ہے. جو غزہ کے مزاحمت کار ہیں ان پہ یہ الزام ضرور ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کبھی بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. 1988 کی ان کی جو ڈاکٹرن تھی اس کے بار بار حوالہ دیا جاتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں ایون جو اسرائیلی میڈیا ہے وہ بھی بار بار اسی کا حوالہ دیتے ہیں. لیکن وہ جو چیز نہیں بتاتے، جو مس کرتے ہیں، وہ 2017 میں فلسطینی مزاحمت کاروں کا اپنا پالیسی شفٹ ہے. 2017 میں ان کا جو نئی پالیسی ہے 2017 سے جو سٹارٹ ہوئی ہے، وہ پالیسی یہ ہے کہ جو 1967 کے جو بارڈر ہیں ان کے مطابق وہ فلسطینی ریاست کے لیے تیار ہیں کہ ہم اسے قبول کر لیں گے، جس میں غزہ ہے، جس میں مغربی کنارہ ہے اور القدس ہے. یہ 3 چیزیں ہیں، یہ ان کی آفیشیل پالیسی کا حصہ ہے کہ اس کو ہم فلسطینی ریاست ماننے کو تیار ہیں. باقی جتنا حصہ ہے وہاں پہ اسرائیل ہے اس کو ہم ریکوگنائز نہیں کریں گے. مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سارے کا سارا بھی ہمارا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر اس وقت ان کے پاس ہے، فائن، ہم ریکوگنائز نہیں کریں گے. جو پاکستان کا کیس ہے کہ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ اسرائیل نام کی ایک اینٹی موجود ہے، وہاں پہ ایک حکومت موجود ہے، وہاں پہ ادارے موجود ہیں، ان کی ایک پارلیمنٹ ہے، سارا ہے جو ملکوں میں ہوا کرتا ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ خود کو جو مرضی کہیں، ہم اس کو ریاست تسلیم نہیں کرتے. یہی فلسطین کے مزاحمت کاروں کی 2017 سے پالیسی ہے آن ورڈز. اور یہی بات میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر بات اس طرف جاتی ہے تو ہم مسلمانوں کو سپورٹ کرنا چاہیے. اس کی وجہ ہے، یہ میں نے ایون پوڈ کاسٹ میں جو سارے دین صاحب کے ساتھ ہم ایک پوڈ کاسٹ تھی وہاں پہ بھی اور کئی جگہ پہ یہ بات میں نے دہرائی ہے کہ دیکھیں، ہم میٹرک کانسیپٹ کے تحت کہتے ہیں کہ جو مسلمان سارے ایک ہی جسم ہے. مسلمان جہاں پہ بھی ہیں وہ ایک جسم ہے، کہ وہاں پہ اگر ایک بچہ شہید ہو رہا ہے فلسطین میں تو وہ میرا بچہ ہے، نو ڈاؤٹ. لیکن جس کا وہ بایولوجیکل بچہ ہے اس کی سے پہلے آتی ہے. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میرے لیے یہ کافی ہے، یہ 3 علاقے غزہ کے ہیں، یعنی کہ غزہ ہو گیا، مغربی کنارہ ہو گیا اور القدس ہے، تو چونکہ میرے بچے پہ بم نہیں گر رہے تو میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے دانشور نہیں بنوں گا کہ نہیں تم لوگوں کو لڑنا چاہیے وہاں پہ. میں کہوں گا کہ ہم آپ کے اس حق کے ساتھ کھڑے ہیں. آئیڈیلی یہ ہے کہ سارے کا سارا آپ کا ہے، ہمارا ہے. لیکن اگر میں اپنا بچہ وہاں بھیج نہیں سکتا تو میں آپ کے بچے پہ یہ ظلم نہیں کروں گا کہ نہیں آپ ڈٹے رہیں. میں یہ کام نہیں کروں. میں کہوں گا کہ آپ نے جو کام کیا ہے امیزنگ ہے، ایکسٹراڈنری ہے، اس پہ سلوٹ ہے آپ کو کہ آپ نے ایک طرح سے امت کی طرف سے ایک فرض کفایہ آپ کا ادا کر رہے ہیں. ساری امت آپ کی مجرم ہے، نو ڈاؤٹ. آپ لوگوں سے بے وفائی کی گئی ہے، لیکن آپ ابھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے، ہمیں یہ چاہیے. اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ میرا تو نقصان نہیں ہو رہا لیکن آپ نقصان برداشت کرتے رہو اس لیے کہ آئی تھنک اس میں زیادہ بڑا دانشور بن جاؤں گا. یہ کام میں نہیں کروں گا، یہ کام ہمیں سے کسی کو نہیں کرنا چاہیے. تو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے ان کو کم سے کم اس حوالے سے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کافی ہے تو اس پہ ہمیں ضرور جانا چاہیے. یہ میری ایک اس پہ انالیسز تھی اس سارے معاملے پہ. جو کنکلوژن ہے، میں جو سمری ہے کہ میرا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ آج بھی مسلم ممالک کو اپنی فوجیں بھیجنی چاہیے. آج بھی یہ معاملہ انٹرنیشنل لیول پہ یہ طاقت کے ذریعے حل ہونے والا ہے، اس کو طاقت کے ذریعے ہی حل کرنا چاہیے. لیکن اگر کسی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں تو جس طرح سے یہ غزہ پہ فوکس کر کے انہوں نے ایک اگریمنٹ یہ کر رہے ہیں وہاں پہ، ایسے ہی پورے فلسطین کے لیے کریں. ویسٹ بینک کو اگنور نہ کریں. گارنٹی ہو اسرائیل سے کہ وہاں پہ وہ اینیکس نہیں کرے گا اس کو. جو 67 کے بعد اس نے اپنی ریاستیں بنائی ہوئی ہیں، آبادیاں بنائی ہیں، سیٹلمنٹس ہیں، ان کو ختم کرے گا وہ حصہ، اور اس کو دنیا ریکوگنائز کرے گی. یہ کرائیں اس کے فوراً بعد. ادروائز یہی ہوگا کہ یہ ایک ٹوٹل سرنڈر ہوگا کہ آپ نے کچھ بھی اچیو نہیں کیا فلسطین کے لیے. صرف غزہ میں جنگ بند کرانے کے لیے آپ نے ایک ایسے ڈاکومنٹ کو ایکسیپٹ کر لیا ہے جس میں کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے، جبکہ یہ جنگ آپ بڑے افیکٹو طریقے سے بند کرا سکتے ہیں، بائیک آؤٹ کر کے، اسرائیل کی تجارتی رستے روک کے. فوج کا آپشن میں نے بتایا ہے کہ وہ بھی ہو سکتا ہے. صرف پوزیشن اپنی آگے پیچھے کے علاقوں میں صرف تعینات کر دیں، کچھ ترکی میں بیٹھی ہو، کچھ سیریا میں ہو، کچھ مصر میں ہو،
اور علاقوں میں سب کیا جا سکتا ہے، لیکن نہیں کر رہے تو پھر ویسٹ بینک کو بھول کے کم سے کم اس وقت جو ایک ریاست ہمارے ہاتھ میں آ رہی ہے وہ اس کو نہ گنوائیں۔ باقی ایک سوال میں چھوڑ رہا ہوں، اگرچہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک ہسٹری اس موضوع پہ ہماری ہے کہ ہمارے وہ لوگ، وہ پاکستانی جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں اور وہ جو پاکستان میں بیٹھے ہیں، جو کہتے تھے کہ یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں، جو کہتے تھے کہ اسرائیل غاصب نہیں ہے، جو لوگ کہتے تھے کہ مواخات ہو جائے، آج دیکھ لیں ٹرمپ، نیتن یاہو، سب نے اپنی زبان چینج کر لی ہے۔ وہ مذاکرات براہ راست اگر ان سے نہیں کر رہے، ویسے تو مذاکرات بھی ان سے ہی کر رہے ہیں، یہ بھی جھوٹ ہے، لیکن اگر آفیشلی اس کا اقرار نہیں کرتے تو پھر بھی ایونچولی بات وہاں پہ یہی مانی جا رہی ہے غزہ میں کہ ہمارے جتنے بھی لوگ، جتنے بھی مارے جائیں، جو کچھ بھی ہو جائے، ہم اپنے گراؤنڈ پہ ہم سٹینڈ کریں گے۔ ایز وی اسپیک، اس ویڈیو کے ریکارڈ ہونے تک جو مزاحمت کار ہیں وہ اس پرپوزل کو پڑھ رہے ہیں، انہوں نے اس کو ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کیا، ریجیکٹ بھی نہیں کیا، لیکن ایکسیپٹ بھی نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے نقصان کے بعد آپ کی اسرائیل کے غاصب نہ ہونے کی، وہ مواخات والی، وہ جتنی بھی آپ کا ایک آئیڈیا تھا، وہ قدرت نے اس دنیا میں آپ کو دکھا دیا ہے کہ جن کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ بات کر رہے تھے، انہوں نے خود اس پہ سرنڈر کر لیا ہے۔ سر بھائی، آپ نے ریسنٹلی ابھی ایک ویڈیو بنایا ہے جس میں ٹرمپ کے 20 پوائنٹس کو آپ نے ڈسکس کیا ہے، اس میں مینلی کرٹیسزم ہی تھا، لیکن اس کے اندر ایسی کوئی اپرچونیٹیز بھی موجود ہیں جس پہ مسلم امہ کو فائدہ پہنچ سکتا ہو؟ بالکل ہیں، لیکن یہ کہنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ لیٹس ناٹ سی دس ایز کوز آف سیلیبریشن کہ 20 پلانز آ گئے ہیں تو یہ مسلمانوں کی فتح ہو گئی ہے یا کوئی ایسی بات۔ ہاں ٹھیک ہے، جزوی طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کام اسرائیل میدان جنگ میں نہیں کر سکا، آپ اس کو اس طرح کی ٹیکٹک سے کرنا پڑ رہا ہے، شور وہ جزوی طور پہ ہے، لیکن اس سے کوئی فلسطین کا کیس تو ہم نے نہیں جیت لیا، اس سے غزہ کا مجموعی طور پہ کیس تو نہیں جیت لیا۔ تو پہلی ہمیں اس میں آگے اس کے جو بینیفٹس ہیں اس پہ ہم جانے سے پہلے یہ چیز پہلے ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ دس از نو کوز فار سیلیبریشن۔ اب یہ ہے کہ دس از دا بیسٹ وی ہیو، وہ جو ہم چاہتے ہیں آئیڈیلی اسپیکنگ، وہ تو میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ سارے مسلمان ملک اپنی فوجیں بھیجیں، 10,000 کی ایوریج پہ 5.5 پونے 6 لاکھ فوج اس علاقے میں تعینات ہو، کیس اپنا اس طرح سے ون کریں، یہ ایک طریقہ کار ہے، پریکٹیکل ہے، پریگمیٹک ہے، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ اگر وہ نہیں ہو رہا تو پھر ہمارے پاس جو سیکنڈ بیسٹ آپشن ہے یا دی بیسٹ آپ کہہ لیں، وہ اب اس کی صورت میں آیا ہے۔ تو اس میں اپرچونٹیز ہمیں اس حوالے سے نظر آتی ہیں، جو ISF کا ایک بیچ میں ذکر ہے، جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہے، وہ ہمارے لیے بڑی اہم ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ بات میں یقین رکھتا ہوں اس چیز پہ کہ اگر آپ مسلمان فوجیں تعینات کرتے ہیں اس علاقے میں تو اسرائیل سب پہ اٹیک نہیں کرے گا۔ I'm also convinced کہ اگر وہاں پہ مسلم فورسز چلی جاتی ہیں، کیونکہ یہ کلیئر بات ہے کہ وہاں پہ عرب ملکوں کو کہا گیا ہے اور مسلم ملک ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ یعنی کچھ باتیں جو ہیں یہ 20 پوائنٹس میں لکھی ہوئی ہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو اس کے اراؤنڈ جو کنورسیشنز بلٹ ہوئی ہیں یہ اس میں ہے کہ مسلمان ملک ہی وہاں پہ جائیں گے، وہی اس کی سیکیورٹی وغیرہ کو انشور کریں گے، اور ایک فیز پروگریشن ہے کہ جیسے جیسے اسٹیبلشمنٹ بڑھے گی ISF کی، ویسے ویسے اسرائیل وہاں سے پیچھے ہٹے گا۔ تو یہ ایک اچھی بات ہوگی کہ وہاں پہ اگر کئی مسلم ملک ہیں، عرب نان عرب، وہاں پہ اپنی وہ فورسز کو بھیجتے ہیں، وہاں کی لوکل پولیس کو ٹرین کرتے ہیں، وہاں کی باقی انتظامیہ کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ براہ راست ایک اندر ہمارے یعنی غزہ کے اندر ایک فٹ ہولڈ ہمیں ایسا ملتا ہے، اور اسرائیل پھر ان سب پہ اٹیک نہیں کرے گا۔ دس از ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑی اچھی ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ اس میں یہ ہے، لیکن وہ پازیٹیو اسی وقت ہی ہے کہ جب اب امت اکٹھی ہو کے اپنے اپنے حکمرانوں کو فورس کرے، پریشرائز کرے کہ بی دیر ایز سون ایز یو کین، یہ نہ ہو کہ یہ پہلو تہی کریں، یہ اس میں پیچھے ہٹیں اور یہی پروجیکٹ یونائٹڈ نیشنز لے اڑے، اور وہاں پہ سیکولر ملکوں کی اور ملکوں کی پتہ چلے کہ ارجنٹینا کی فوج بھی آئی ہوئی ہے اور پتہ نہیں اور کس آسٹریلیا کی آئی ہوئی ہے، وہ نہیں۔ اب وہاں پہ اگر باہر سے لوگوں نے جانا ہے تو پھر اس میں ڈیلے نہ کریں، ایز سون ایز پاسبل چلے جائیں اندر۔ یہ جو ابھی ISF کے نام سے فورس جو آ رہی ہے وہاں پر، آپ کو نہیں لگتا مینلی کہ اگر ہم کانٹیکس پڑھیں کہ جو 20 پوائنٹس ہیں کہ وہ بیسیکلی اسرائیل کے مفادات کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اس میں کہیں پہ بھی فلسطین یا فلسطینی عوام کے مفادات کو ڈیفینڈ کرنے کا ہمیں نظر نہیں آ رہا؟ یہ ایک غلط فہمی ہے لوگوں کی، اور پاکستان میں بھی میں نے بہت سے دانشور حضرات ہیں ود ڈیو رسپیکٹ جو اس پہ بات کر رہے ہیں، یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ یہ فلسطین کے لیے پیکٹ نہیں ہے، یہ غزہ اسپیسیفک پروجیکٹ ہے، اس میں کوئی ذکر نہیں ہے القدس کا، اس میں کوئی ذکر نہیں ہے 2 اسٹیٹس کا، اس میں کوئی ذکر نہیں ہے مغربی کنارے کا۔ یہ صرف غزہ میں اس وقت جو انسانی نسل کشی ہے اس کو روکنے کے لیے ایک طریقہ کار بنایا گیا ہے۔ اس کے کچھ پاسبل آؤٹ کمز ہو سکتے ہیں کہ ایک فلسطینی ریاست بن جائے، یہ ہو سکتا ہے، تو یہ اس لیے یہ سمجھنا ہی غلط بات ہے۔ لیکن جو مین چیز ہے، دیکھیں میں بہت عرصے سے کہہ رہا تھا کہ دنیا بھر میں یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے سیکیورٹی فورسز جاتی ہیں، پیس فورسز جاتی ہیں، پاکستان کی فوج بھی اس میں جاتی ہے، اور بہت سے ممالک ہیں ان کی فوجیں جاتی ہیں وہاں پہ۔ تو مسلم ممالک اگر خود وہاں پہ کسی وجہ سے نہیں جا سکتے، میں اس وقت کہہ رہا تھا جب یہ 20 پوائنٹس نہیں آئے تھے،
تو اس وقت بھی میں یہ عرض کر رہا تھا بار بار کہ یونائٹڈ نیشن سے آپ پیس کیپنگ فورس کا بینر ایک لے لیں، اس بینر کے تحت آپ اپنی مسلم فوجیں بھیج دیں کہ اسرائیل ان سب مسلمان ملکوں پہ اکٹھا حملہ نہیں کرے گا، وہاں کسی ایک پہ حملہ کرنے کا یہی مطلب ہوگا۔ تو اب تو اسرائیل بھی مان گیا ہے، امریکہ بھی مان گیا ہے، تو اگین دس از نو کوز فار سیلیبریشن۔ لیکن جو اس وقت بیسٹ ہمارے پاس جو اپرچونٹی موجود ہے وہ یہ ہے کہ فوری طور پہ جا کے اپنا فرض ادا کرو۔ یعنی یہ کام پہلے صرف فلسطین کے مزاحمت کار کر رہے تھے تو سارے کہتے تھے نا کہ یہ ارض مقدس ہے، یہ سب کے لیے ہے، ناؤ سب کے پاس اپرچونٹی ہے کہ چلے جاؤ وہاں پہ۔ اب ڈیلے کرنے کا کسی کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، اب ڈیلے کرنے کا کوئی آپ کے یہ موقع نہیں ہے، محل نہیں ہے۔ ناؤ گو ان دیر اینڈ ڈو یور جاب۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ جو ابھی آئی ایس ایف کی فورسز وہاں پر جائیں گی وہ ایسے ممالک وہاں پر جائیں گے کہ جن کا اپنا انٹرسٹ کوئی بھی نہیں ہے؟ یعنی میرے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کا انٹرسٹ ہے اس ریجن میں اور پاکستان نے اس کے خلاف آواز بھی اٹھائی ہے، تو کیا آئی ایس ایف میں وہ ممالک شامل ہوں گے جو بالکل نیوٹرل پوزیشن پہ رہے ہیں؟ یا نیوٹرل کیوں؟ دیکھیں ٹرمپ کو، نیتن یاہو کو اس چیز کا بڑا اچھا اندازہ ہے کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہاں پہ جو مزاحمت کار ہیں وہ ہتھیار ڈالیں، تو وہ ٹرمپ کے سامنے نہیں ڈالیں گے، نیتن یاہو کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے، وہ ہتھیار ڈالیں گے کسی ایسے آدمی کی یا ایسی کسی ادارے، ایسی اینٹی کے سامنے جس پہ وہ ٹرسٹ کرتے ہیں، وہ مسلمان ہو سکتے ہیں۔ اور ان کا جو پورا یعنی کہ ایک لانگ ٹرم وہاں پہ رول جو لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے بڑے ٹائم وہاں پہ رہنا بھی ہے، وہاں پہ پولیس کو انہوں نے ٹرین کرنا ہے، وہاں پہ اداروں کو ٹرین کرنا ہے، بارڈرز کو سیکیور کرنا ہے، تو یہ سارے کام تو ظاہر سی بات ہے مسلمان لوگ کریں گے نا، اس میں نیوٹرل نہیں ہے۔ یہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے کہ وہاں پہ وہ ہتھیار انہی کے سامنے ڈالیں گے جو نیوٹرل نہیں ہے بلکہ پرو پیلسٹائن ہے، تو اس میں کوئی نیوٹرلٹی والی بات قطعی طور پہ نہیں ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو الٹیمیٹ پرابلم ہے وہاں پر فلسطین اور اسرائیل کا کانفلکٹ ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہوگا؟ غزہ کے حوالے سے تو بالکل ہوگا۔ اب یہ ہے کہ اس کو ایکسٹراپولیٹ کر کے کل ویسٹ بینک میں بھی ایسی ایک فورس وہاں پہ چلی جائے، بالکل ہو سکتا ہے، لیکن دیکھیں فوری طور پہ ہمیں جو اس کا بہت بڑا فائدہ نا کہ ہمیں بھی یہ جو ہوا ہے مثال کے طور پہ جو پاکستان اور سعودی عرب کا ایک پیکٹ ہوا ہے، اور بھی بہت سے ممالک ہیں اس میں آنا چاہ رہے ہیں، تو ہم بڑے عرصے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ان ملکوں کو وہاں پہ جانا چاہیے۔ پیکٹ کہاں پہ بنا ہوا تھا؟ فلسطین سے باہر بنا ہوا تھا، پاکستان اور سعودی عرب ہیں، باقی ممالک بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، تو مڈل ایسٹ کے بہت سے ممالک کا پلس پاکستان ایک پیکٹ بنتا ہے جو فلسطین کے باہر ہے، لیکن فار آل پریکٹیکل پرپسز اسی پیکٹ کو اب غزہ کے اندر ایک جگہ مل رہی ہے، تو وہاں پہ چلے جائیں اور اسی کو پھر ایکسٹراپولیٹ کر کے مغربی کنارے تک لے کے جانا، یہ بڑا ضروری ہے کہ اسے مغربی کنارے تک لے کے جائیں۔ دیکھیں کل بھی میں نے اپنی ویڈیو میں عرض کیا تھا، یا جو لوگ اس ویڈیو کو آئسولیشن میں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے میں عرض کر دوں کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ 2017 میں جو فلسطین کے مزاحمت کار ہیں ان کی پالیسی وہ نہیں ہے جو 1988 میں تھی کہ جس میں اٹر ڈسٹرکشن کی بات کرتے تھے اسرائیل کی، یا وہ نہیں ہے۔ اب وہ یہ ہے کہ ہمیں 3 جگہیں ہمیں مل جائیں تو ہم فلسطینی ریاست ہمارے لیے قابل قبول ہے، غزہ ہے، مغربی کنارہ ہے اور القدس شریف ہے، یہ 3 چیزیں ہیں، یعنی کہ جیروسلم ہے، ویسٹ بینک ہے، غزہ، یہ 3 چیزیں ہیں، اس پہ وہ فلسطینی ریاست کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ اس پہ ہم مانیں گے۔ جو پیچھے علاقہ بچتا ہے ظاہر سی بات ہے وہ اسرائیل کے پاس ہی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو ایک ملک کے طور پہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ریاست کے طور پہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اس کے ساتھ سفارتی تعلقات ہمارے نہیں ہوں گے، جیسے پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ ہے کہ ہمیں پتہ تو ہے کہ اسرائیل ہے، بہرحال ایک اینٹی ہے جس کی پارلیمنٹ ہے، جس میں باقی ملکوں کی طرح آپریٹ کر رہا ہے، لیکن ہم اس کو ریکوگنائز نہیں کرتے کہ آپ ملک نہیں ہے، ہم کہتے ہیں آپ ایک دہشت گرد اینٹی ہیں۔ تو وہ جو وہاں کے مزاحمت کار ہیں، یہ 2017 سے ان کی یہ پالیسی ہے، 2024 میں بھی انہوں نے اس چیز کا اعلان کیا، اپریل میں دوبارہ سے اس چیز کا اعادہ کیا ہے۔ تو اب چونکہ وہ ایک فلسطینی ریاست کے قیام کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک موقع ملا ہے کہ اس ریاست کے قیام کے لیے ہم کام کر سکیں، یہ ملک چلے جائیں وہاں پہ، غزہ کو سیکیور کریں، اسی کو ایکسٹراپولیٹ کر کے مغربی کنارے والی سائڈ پہ جائیں۔ ونس یو میک دی ان روڈس پھر آپ آگے اس کو فردر ڈیولپ کر سکتے ہیں، لیکن رائٹ ناؤ وہاں پہ جانا یہ سب سے ضروری چیز ہے میرے خیال میں۔ ہمیں امت، پاکستانی لوگ ہیں، جتنے باقی لوگ ہیں، مسلمان امت جو ہے، اس وقت ہمیں اس چیز میں نہیں جانا چاہیے کہ اس کو مکمل طور پہ ریجیکٹ ہی کر دیں۔ یہ میرے خیال میں شرم کی بات ہے کہ ہمیں اسے ایکسیپٹ کرنا ہوگا، لیکن اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ ایک بڑی پروفاؤنڈ بات ہے، ابھی روئٹرز نے رپورٹ کی ہے ایک ایسے فلسطینی آفیشل کی طرف سے جو سب سے رابطے میں ہیں جتنے بھی وہاں پہ مزاحمت کاروں کے فیکشنز ہیں، اور کیا ایک زبردست پروفاؤنڈ بات کی ہے ساری سچویشن کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ اس وقت اس معاہدے کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کرنا یہ ایک ڈیزاسٹر ہوگا، اور اس کو ایکسیپٹ نہ کرنا بھی ڈیزاسٹر ہوگا۔ تو سچویشن یہ ہے کہ جہاں پہ آپ اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے، ایکسیپٹ بھی نہیں کر سکتے، وہاں پہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو پل کریں ٹورڈز یور سیلف کہ اس میں سے جو میکسیمم بینیفٹ ہے وہ گین کر سکیں۔ تو میکسیمم بینیفٹ یہ ہے کہ ڈائریکٹ وہاں پہ مسلم فورسز چلی جاتی ہیں، اس سے اچھا آؤٹ کم ہمیں اس سیناریو میں نہیں مل سکتا۔ دوسرا جو میں نے بتا دیا اس سے اچھا ہوا ہے وہ تو کوئی بھی نہیں کر رہا، مرد بہن کے مریض سارے جو بتائیں کہ نہیں جا اپنی فوجیں وہاں پہ بھیج رہے کہ ہم نے الٹیمیٹلی وہاں پہ آزاد کرانا ہے، وہ نہیں ہے، تو پھر ان کے مزاحمت کاروں کی بات مان جاتے ہیں کہ وہ جس فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، غزہ اس کا اہم حصہ ہے، کم سے کم اس کو سیکیور کرو، باقی کے لیے کوشش جو ہے وہ بعد میں کی جا سکتی ہے۔